Welcome again. So now you are at the third and last part of this leader talk, Dare to Lead. तो शायद साहब आपने ये स्किल्स कैसे सीखी? लाइक आपको कोई मेंटोर कभी रहा? आपने मेंशन किया कुछ मैनेजर्स के बारे में, वो तो आपने उनसे वो एरिया सीखे जो आपको नहीं करने थे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई मेंटोर रहे, कोई कोच ने आपको हेल्प किया, या आप समझते हैं कि अगर आप कभी स्ट्रगल कर रहे हो करियर में तो आपको यू शुड लुक अप फॉर हैविंग अ मेंटोर और कोच इन योर लाइफ? हेल्प करता है? एक ही मेंटोरशिप मुझे मिली थी, विवेक देवराज एक इंडियन है जिनके साथ कोई 2 साल की मेंटोरशिप रही। तो उनसे मैंने काफ़ी लर्न किया, और प्राइमरीली जो फोकस एरिया था विवेक का, दैट वाज आप अपनी स्टोरी लोगों को बताते कैसे, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, आप अपना बिजनेस केस कैसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये वाला एरिया था। अगर मैं दूसरा नाम लेना चाहूँ तो शफीक अहमद है, जिनसे मैं कहता हूँ कि जी मैंने लोगों की केयर कैसे करनी है, वो वाली चीज़ें काफ़ी, उससे मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत हेल्प मिली आगे बढ़ने के लिए। और अगर तीसरा नाम लूँ तो जमशेद साहब, वो इतने ओपन थे कि आपको मिस्टेक करने की बहुत गुंजाइश देते थे, बहुत स्पेस देते थे, तो उससे इनोवेशन आती थी, नई चीज़ें हम करते थे। अगर आप लोगों को स्पेस देते हैं मिस्टेक करने के लिए, उनको थोड़ा सा आप वो गुंजाइश देते हैं, तो फिर नई चीज़ें आती हैं। तो जमशेद साहब वाज वेरी ओपन कि आप कोई भी इनिशिएटिव लेके आए, उन्होंने वेलकम करना होता था। तो उससे मुझे और चीज़ें, नई चीज़ें करने में जो है ना, वो काफ़ी इनकरेजमेंट मिला। ग्रेट, थैंक यू। सो बीइंग पार्ट ऑफ एन MNC जिसमें आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए, यू हैव आल्सो बीन अवॉर्डेड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एन MNC। एक टेक आपका इस बारे में क्या, क्योंकि आपको विजिबिलिटी है ग्लोबली या रीजनली वहाँ के टैलेंट को देखने की, वहाँ से मिलने की, और पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, उसके हवाले से कोई टेक आपका क्या है? लाइक डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द टैलेंट दैट अदर कंट्रीज हैव एंड पाकिस्तान हैज़? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट किए, पूरे हमारी जो सेंडोज़ की ग्लोबल मीटिंग होती थी, ग्लोबली सारे लीडर्स वहाँ आते थे, सेंडोज़ लीडर मीट जो होती थी उसके अंदर भी, और रीजनल मीटिंग्स में भी जिसमें एशिया पैसिफिक को बड़ी, उसमें आते थे सारे लोगों के साथ में। काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली, स्पेशली एशिया की अगर बात करूँ तो एशिया में जितने लोगों से मैं मिला हूँ, पाकिस्तानी कहीं भी किसी हिसाब से कम नहीं। कम होना तो एक अलग है, मैं समझता हूँ कि वो उनसे बहुत सारी केसेस में बहुत बेहतर है। हाँ, एक्सपोजर की एक वो है कि एक्सपोजर नहीं मिला हुआ, या हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अदरवाइज़ टैलेंट में पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। ग्रेट, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि और आई थिंक जहाँ भी पाकिस्तानी जब पहुँचते हैं तो देन वहाँ पे उनका एक डिफरेंस हमें नज़र भी आता है। लीडरशिप पे आते हैं, यू आर ऑल्सो नोन टू बी अ पीपल लीडर, पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एंड दे लुक अप टू यू। क्या काम क्या होता है एक लीडर का? व्हाट्स द जॉब ऑफ लीडर? यही काम करते रहना जो आप करते रहते हैं वही है, या क्या? व्हाट मेक्स यू अ लीडर देन? लीडर का काम तो बहुत सिंपल सा होता है, एक अच्छा कल्चर क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसने क्या करना होता है, अपनी टीम्स के अंदर एक कल्चर दे रहा होता है ना, वो क्रिएट कर ले, जिसमें जिस वक्त उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स कि उसकी लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबल रिजल्ट्स आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मैनेजर अगर जब वो ट्रांजिट करता है टुवर्ड्स लीडरशिप, तो फोकस ज़्यादा आपका जो है कल्चर पे और ओवरऑल केयर पे चला जाता है। तो व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ लीडर, कल्चर से सिर्फ केयर की बात नहीं करते, कल्चर जो है ना वो टोटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेटअप की एक्सप्लेन कर रहा होता है। कल्चर में केयरिंग लाजमी पार्ट है उसका, जब मैंने पहले इंटेग्रिटी का कहा, अगर रेस्पेक्टफुली लोगों को डील करें। कल्चर ऑफ लर्निंग होता है, कल्चर ऑफ पॉजिटिव चैलेंजिंग ईच एंड अदर, वो वाला अगर आपके पास होगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हूँ, अपनी टीम को मैं बहुत टफ चैलेंजेस देता हूँ, उसकी वजह से वो नई चीज़ें लेके आते हैं। तो ये कल्चर का पार्ट है कि वो आएंगे तो उनको पता है कि मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ तो मेरे से पूछा जाएगा, मेरे से सवालात किए जाएंगे कि ये क्यों, ऐसे क्यों नहीं, इसको ABC ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो वो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना वो कल्चर बना रही होती हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लोगों के अंदर नेगेटिव गॉसिप जो हो रही होती हैं उनको कैसे आपने ख़त्म करना है, तो वो सारी चीज़ें मिल के एक बड़ा कल्चर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा होता है। कल्चर एक बहुत बड़ा, आपने जो टच किया पॉइंट, ये बहुत बड़ा रोल होता है। आई थिंक एक जो
ڈریم جاب جس کو ہم کہتے ہیں سمجھنے کے لیے, آپ کے لیے ڈریم جاب یہی تھی یا نہیں تھی, اینڈ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میں اسٹوڈنٹس کے لیے سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ وین وی آر ایکچولی گیٹنگ پیمپرڈ کہ ہم آ رہے ہیں انڈسٹری میں آنے والے ہیں, تو ہمارے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے ڈریم جاب کا, کہ آپ کے ذہن میں بھی تھا, اور اگر تھا تو وہ آپ کو ملی یا نہیں ملی؟ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کی تھاٹس بھی چینج ہوتی ہیں, آپ کے ڈریمز بھی چینج ہوتے ہیں, اور لائف کے گولز بھی چینج ہوتے ہیں. اگر آپ شروع میں دیکھوں تو اس وقت تو جب جاب نہیں ہوتی نا تو انسان صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے ارننگ ہو جائے, تو وہی ڈریم ہوتا ہے کہ گھر چلنا شروع ہو جائے, پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور خواہشات آپ کی بننا شروع ہو جاتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ڈریم جاب وہ ہے جہاں آپ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. پیسہ تو کما ہی لیتے ہیں نا, وہ تو ارننگ آئے گی, اور اس رب نے ہمیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. ہم کیا یہاں پہ کر کے جا رہے ہیں, جس سٹیج پہ ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے وہاں ہم کیا اپنا رول پلے کر کے جا رہے ہیں. تو ڈریم تو وہ والا ہوگا کہ میری یہاں کی زندگی جو کہ میں آپ کہیے کہ 8 گھنٹے آفس میں گزار رہا ہوں اور 8 گھنٹے گھر پہ گزار رہا ہوں, باقی تو 8 گھنٹے تو سو کو گزارتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 50% ٹائم میں جہاں پہ گزار رہا ہوں وہ بھی میری لائف میں جو اس کے بعد لائف آنے والی ہے اس میں کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گی. اگر اس پہ ہیلپ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈریم جاب ہے. اوکے, ٹھیک ہے, صحیح کہا آپ نے. تو آپ کو یہ فیلنگ اپنے کریئر میں ملی؟ الحمدللہ. کیا ریزن؟ فارماسیوٹیکل میں ہونے کی وجہ سے کہ آپ ڈائریکٹلی پیشنٹ سے انٹریکٹ, آپ کی ایک فیلڈ ہے جو کہ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس طرح سے, یا واٹس دیٹ میکس یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ پیشنٹ میں تو ہمارے پاکستان میں اس وقت مور دین 700 کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہیں فارما انڈسٹری میں, اور پبلک میں اب اویئرنیس اتنی ہو گئی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ان تک پہنچ چکی ہیں کہ فارما بھی کیا کرتی ہے انڈسٹری میں, کمپنیز کیا کر رہی ہیں, ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں, وہ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس پہ بہت اسٹرانگ بلیور ہیں کہ ہم نے ایتھیکل کام کرنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ڈاکٹر کے ڈیسیژن کو انفلوئنس کرے. ڈاکٹر کے ڈیسیژن کو انفلوئنس کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکس میڈیسن پرسکرائب کرنی تھی پیشنٹ کو, لیکن انہوں نے وائی کر دی ڈیو ٹو سم فیکٹرز. تو ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر کو آئیڈیلی وہ دوائی لکھنی چاہیے جو پیشنٹ کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے, میرٹ پہ لکھنی چاہیے. تو ہم اس پہ کام کرتے ہوتے ہیں. ایسی اگر آپ ایکٹیویٹیز نہیں کرتے تو آپ کیا کر رہے ہیں, پیشنٹ کی لائف کے ساتھ نہیں کھیل رہے, آپ سوسائٹی میں ایک اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اس میں چند پلیئرز ہیں انفارچونیٹلی اس میں نے آپ کو بتایا کہ مور دین 700 آرگنائزیشنز ہیں, اس میں سے پرسنٹیجز میں تو بہت ہی کم ہیں جو ان پیرامیٹرز پہ پورے اترتے ہیں. یہ آسان ہے ایسا کرنا؟ آسان جب آپ اپنا منزل سوچ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. مجھے تو بہت آسان لگتا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھیے کہ بس آج میں نے فیصلہ کر لیا اور کل سے بالکل سارا اسموتھ ہو جائے گا. وہ تو ہمارے نبی پاک بھی جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جو مسلمان ہوئے پہلے 10 سالوں میں وہ ذرا جا کے دیکھیے کتنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس طرح آسانی سے تو اگر جنت ملنا شروع ہو جائے تو پھر ہر کوئی جنتی ہو جائے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ نے بھی فارما مارکیٹ کی بات کی, آپ سے ایک اور پاکستان مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے, ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے اوپر, اینڈ از اٹ دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان چھوڑ دینا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ صرف اکنامیکل کو فوکس نہ کریں, پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اس وقت تو پاکستان میں آنا چاہیے. یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اگین اگر آپ چلے جائیے, پیچھے چلے جائیے, میں نے پہلے اپنے نبی پاک کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اسلام آیا تو کیا حالات تھے وہاں پہ, اس وقت کیوں آیا تھا اسلام, وہاں پہ کیوں اتارا گیا؟ ایسے حالات تھے کہ اس کو چینج کی ضرورت تھی نا. جب بھی حالات بہت ٹف ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد اندھیرے کے بعد تو صبح تو ہونی ہے. تو اب تو بہت اندھیرا ہو چکا ہے, صبح تو نظر آ رہی ہے, کل پرسوں میں صبح ہے. وہ لوگ چاہیے جو اس صبح کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, جو اس صبح میں حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اکنامک کیا بہت ساری چیزیں چیلنجز ہیں پاکستان کے ملٹیپل ایریاز میں, لیکن مجھے اپنے رب کی ذات پہ بہت یقین ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے ساتھ
جو چیزیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آج سے 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے. آج ہمیں لیفٹ اور رائٹ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. آج میجورٹی آف دا پاکستان پاپولیشن جو وہ جانتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کون جو پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے, کہاں کدھر جا رہا ہے. تو یہ تو ڈیسیژن کا ٹائم ہے, اب تو ڈیسیژن ہونے والا ہے, اب تو دوری نہیں ہے. کوئی ایک میسج آپ یوتھ کو دینا چاہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیولی انگیج رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جو لوگ پاکستان سے باہر جا بھی سکتے ہیں, وی ڈو ناٹ آبجیکٹ, لائک وی ہیو نو آبجیکشن, ڈیفینیٹلی کوئی ججمنٹ نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو یہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں جائیں, کوئی ایک چیز جو آپ ان کو سجیسٹ کر سکیں جس سے وہ اپنے آپ کو انگیج رکھ سکتے ہیں اور پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو امید جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو امید تو رکھنی ہے نا امید تو کبھی نہیں ہونا. اور مجھے یہاں سے جو میں دیکھ سکتا ہوں, اللہ نے جو ہے نا وہ ہمارا آنے والے دن جو ہے نا بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں پاکستان کے. ہاں, اسٹرگل کرنا پڑے گا, جو اینڈ رزلٹ ہے نا وہ فوراً سے نہیں ملے گا. یہ نہیں ہے کہ آج ہم یہ شروع کریں گے اور کل ہم ملینئر بن جائیں گے, کل سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور وہی کنٹریبیوشن جو ہے نا ٹورڈز سوسائٹی, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر میں نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا اپنی امیڈیٹ فیملی پہ, میں نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا سوسائٹی میں, تو پھر زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا اور بس واپس جانا, ایسے تو نہیں ہے نا. میں آ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ کوئی اپنا رول پلے کر کے جانے کے لیے نا. تو وہ رول کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں ٹورڈ سوسائٹی کیا کر سکتا ہوں, میں اپنا رول کہاں پلے کر سکتا ہوں. تو وہ پلے کرنے کی اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, آج ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. گریٹ. تو شہزاد صاحب کیا کہیں گے اگر آپ سے ہم سمجھنا چاہیں کہ لائف لانگ لرننگ کیا ہے, زندگی سے کیا سبق سیکھا آپ نے اب تک, ایک ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرنے کے بعد, ایجوکیشن, اکیڈمک رولز, پروفیشنل, لیڈرشپ, یہ سب چیزوں سے ملا کے اگر ایک سبق آپ سے پوچھیں زندگی سے, تو کیا سیکھا آپ نے؟ بہت بڑا سوال ہے, اس سے ایک نکالنا تو شاید مشکل ہو جائے گا. اگر میں اس کو کہوں کہ جو مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ میری تھاٹس جو ہے نا تھوڑی سی میچور ہو رہی ہیں, وہ اس سائڈ پہ جا رہی ہیں کہ یہ تو عارضی زندگی ہے, اور اس عارضی زندگی کے لیے مجھے وہ کام نہیں کر رہے ہیں جن کے وجہ سے میں اپنے رب کو کل فیس نہ کر سکوں. ہم بہت سارا مٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمیں کیسے اپنی زندگی کا بیہیو کرنا ہے. آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا مینٹورشپ, اور وہ سب سے بیسٹ تو یہ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ذرا پڑھ تو لے. اس سے بڑا مینٹور آپ کو زندگی کے ہر اسپیکٹ کی ایک ایک چیز کھول کے وہاں دے دی ہے. میں روزانہ الحمدللہ سنتا بھی ہوں اپنے زبان میں تاکہ سمجھ بھی آ جائے. تو اگر ہم اس کے ساتھ انٹیکٹ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے, پھر تو آپ صحیح جا رہے ہیں. شہزاد صاحب, آپ کو اگر اپنی زندگی دوبارہ, یا چلے زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں, کریئر کو دوبارہ جینے کا موقع ملے تو کیا کریں گے؟ واٹ وڈ بی یور ایم, ہاؤ وڈ یو رائٹ دیٹ؟ کتنا ڈفرینٹ ہوگا آج سے وہ؟ میرا نہیں خیال ڈفرینٹ ہوگا, سیم ہی ہوگا. سیم ہوگا؟ ہاں, ایسے ہی ہوگا, کیونکہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جس طرح میں نے کیریئر گرو کیا ہے, جس طرح میں نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا ہوں, میرے ساتھ ٹیم جو بنی ہے 27 سالوں میں, اگر میں دیکھوں تو سکسیس رہی ہے. میں فیلئر ایک دفعہ بھی نہیں آیا. ہاں, وہ سیٹ بیکس آتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے سب اسموتھ ہو رہا ہے. تو ایک اس طرح کا جہاں پہ میں چوائس سے آیا ہوا ہوں, جہاں پہ مجھے کسی کو برائب کر کے آگے جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا, مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین. اوور آل کنکلوژن کے لیے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اس پورے ڈسکشن کے علاوہ بھی, اینی تھاٹ دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ بینگ prominent leadership at the leadership role in a vast segment, آپ کا کوئی ون لائنر میسج ہو سب کے لیے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ یہ اپرچونیٹی آپ نے پرووائڈ کی. لوگوں کے لیے میسج صرف اتنا ہی ہے کہ پازیٹیو انرجی جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے, آپ کی کیریئر کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے, اور آپ کی فیملی کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں جب آپ چیلنجنگ سچویشن میں جاتے, لیکن اس کے اوپر اوور کم کرنا چاہیے تاکہ آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ملک پتہ نہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے, یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایسا کچھ ہو جائے گا, یا آپ کی فیملی میں آپ کے پرسنل جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی آپ کی ذات کے متعلق یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں.
آپ پازیٹیو رہیں, ایمانداری سے اپنا کام کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. ونس اگین شکریہ چودھری آپ کا. تھینک یو سو مچ جی, اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ڈسکشن. اور میں سمجھتی ہوں آپ کے جو ریئل ٹائم ایکسپیرینسز تھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں جو کہ میں ٹیک اوے مینشن کروں گی اس کے بعد, لیکن اس کے علاوہ جو سننے والے ان کو بہت ہیلپ ملی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے, اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. تھینکس فار واچنگ.